أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ جمعہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاکیزہ
बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाखानदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें इसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, जबकि उससे पहले ये लोग सरीह गुमराही में थे। और उन दूसरे लोगों के लिए भी मबऊस हुए जो अभी उनसे मिले हैं, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है वो इनायत फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। उनकी मिसाल जिन पर तौरात का बोझ डाल दिया गया, फिर उन्होंने उस बोझ को नहीं उठाया, उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। बहुत बुरी है उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को जुटला दिया। और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं करता। कह दीजिए, ए यहूदियत अख्तियार करने वालों, अगर तुम्हें ये ज़ाम है कि तुम अल्लाह के चहेते हो, दूसरे लोग नहीं, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और ये अपने हाथों आगे भेजे हुए आमाल के सबब मौत की तमन्ना हरगिज़ नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए, वो मौत जिससे तुम यकीनन गुरेज़ा हो, उसका तुम्हें यकीनन सामना करना होगा। फिर तुम गैब व शहूद के जानने वाले के सामने पेश किए जाओगे। फिर वो अल्लाह तुम्हें सब बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। ऐ ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज खत्म हो जाए तो अपने कामों की तरफ ज़मीन में बिखर जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब उन्हें तिजारत या खेल तमाशा देखा और जब उन्होंने तिजारत या खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े छोड़ दिया। कह दीजिए, जब कुछ अल्लाह के पास जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, जिस कौम को यहूद उम्मी कहते हैं और अपने मुकाबले में नाखानदा और जलील समझते हैं, अल्लाह ने उसी कौम से एक नबी मबूस फरमाया और यहूद को उसी कौम के हाथों जिल्लत उठाना पड़ी। फिल उम्मीयीन यानी नाखानदा लोगों में, यानी इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाखानदा लोगों में मबूस किया। ये नहीं फरमाया इलल उम्मीयीन यानी नाखानदा लोगों की तरफ मबूस किया। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किताबुल्लाह की तालीम देता है और हिकमत की भी। किताब की तालीम से मुराद अहकाम शरीयत, हलाल और हराम की तालीम है। हिकमत की तालीम हकायक तक रसाई हासिल करना है। तमाम मुश्किलात की बुनियाद हकायक तक रसाई होना है। हकायक तक रसाई न होने की सूरत में इंसान एक मौहूम चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी तलफ कर देता है। ज़िंदगी एक शराब की मानंद हो जाती है
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام لوگوں کو شراب سے نکالنا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اس امی قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی رسالت قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے بھی ہے۔ اس فضل سے مراد رسالت ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے اس سے مراد آنے والی نسلیں ہوں جو اس رسالت کی تعلیم، کتاب و حکمت سے فائدہ اٹھانے والی ہیں۔ یہود جو عربوں کو بڑی حقارت سے امی یعنی ناخواندہ کہہ کر پکارتے ہیں، خود اگر کتاب اٹھائے پھرتے ہیں تو گدھوں کی طرح ہیں، جو بوجھ کے سوا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہود اپنے آپ کو اللہ کی برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں۔ قرآن اس بنیاد پر ان سے آرزوئے موت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا کرو جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔ حقیقی ولی اللہ یعنی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم بخدا ابو طالب کے فرزند کو موت کے ساتھ اس سے زیادہ انس ہے جو ایک بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتا ہے۔ ندا سے مراد اذان ہے۔ نماز اسلامی نظام کا ایک ریاستی فریضہ ہے، اس لیے امامیہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اذان قانونی اسلامی ریاست کی طرف سے ہو تو نماز کے لیے حاضر ہونا واجب عینی ہے، لیکن اگر قانونی ریاست قائم نہ ہو تو نماز جمعہ کے واجب تخیری ہونے میں اختلاف ہے، واجب تعینی یا واجب تخیری ہونے میں اختلاف ہے۔ اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ جمعہ اور ظہر میں اختیار ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کی جگہ جمعہ کی 2 نماز خطبوں اور 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ 2 رکعتوں کی جگہ 2 خطبوں کا مطلب یہ ہے کہ خطیب 2 رکعتوں میں قبلے کی طرف رخ کرنے کی بجائے لوگوں کی طرف رخ کرے کہ یہاں لوگوں سے سروکار ہے۔ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور ان کی تعلیم و تربیت عبادت کا حصہ ہے، لہذا خطبے میں کوئی انسان ساز با مقصد اور تعمیری پیغام نہ ہو یا مقامی زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیغام قابل فہم نہ ہو تو جمعہ کی افادیت برقرار نہیں رہتی۔ یہ آیت اس موقف کی صراحت کے ساتھ نفی کرتی ہے کہ اصحاب سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے صادر ہونے والی غلطی کا ذکر اس قرآن میں کیا ہے جسے قیامت تک پڑھا جانا ہے، اور آیت کے اس جملے سے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا سے بہتر ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کھیل تماشے کو اس چیز پر ترجیح دی تھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ ہجرت سے پہلے انصار نے مدینہ میں بیاضہ کے مقام پر جمعہ قائم کیا اور اس میں 40 افراد نے شرکت کی۔ سورہ جمعہ 7 ہجری میں نازل ہوا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نمازیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو گئی ہوگی۔ ان میں سے صرف 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کھیل تماشے کی طرف لپک گئے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ اور صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے
شام سے ایک قافلہ پہنچ گیا تو سب لوگ چلے گئے، صرف 12 افراد رہ گئے۔ اس واقعہ کی سنگینی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جو زمخشری نے اپنی تفسیر 536-40 میں ذکر کی ہے کہ اگر سب لوگ چلے جاتے تو وادی میں آگ بھڑک اٹھتی۔ محترم سامعین، آج کی جو ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھی ہے سورہ جمعہ کی، اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں جمعہ کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی سخت حکم ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ سارے کام کاروبار چھوڑ کر جمعہ کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جمعہ والے دن بر وقت جمعہ کی تیاری کر کے نماز جمعہ میں شرکت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے میزبان مختار حسین بلوچ کو اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کرنے میں اپنا حصہ ضرور ملائیے گا۔ اللہ نگہبان۔